बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए। पाकिस्तान में शख्सियात की अना से बात शुरू होती है और पाकिस्तान की सालमियत पर आके ख़त्म हो जाती है। और ये तमाशा हमने पाकिस्तान में 1971 में देखा था। ये अफराद की अना की जो लड़ाई थी वो अदारों की लड़ाई बनी और फिर लोगों के हकूक़ को तस्लीम ना करने का मामला बना और पाकिस्तान दो लख्त हो गया। अब भी सूरत हाल ये है कि एक शख्स पाकिस्तान के अंदर अपनी शिकस्त को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर जो उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे गिरा था और जिस वजह से तौबा ताइब हुई, लोगों ने कानों को हाथ लगाए कि ये हमसे गलती हुई, हमने पाकिस्तान के सियासी मामलात में मदाखलत की, आइंदा नहीं करनी चाहिए। ये सबक सीखा। अब वो जो सबक सीखा है उन्होंने, वो इतराज़ उन पर यह है कि अब आपने ये सबक क्यों सीखा है। तो वो अना के मारे हुए लोग हैं और वो मामलात को बड़ी गलत तरफ धकेल रहे हैं। 20 तारीख को मुझे एक अहम मुलाकात थी हमारी, और मैंने आपसे उस दिन जो व्लॉग किया था, आपसे जो बात की थी, वो यही कही थी आपसे कि इमरान खान साहब के अगले मंसूबे क्या हैं, वो खौफनाक हैं। वो मैंने आपको बताए थे कि वो पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट चाहते हैं, वो सिविल नाफरमानी टाइप की कुछ चीज़ चाहते हैं, हालात को उस तरफ लेके जाना चाहते हैं। और ये असेसमेंट जो है, ये एक रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया था। फिर वहीं पर यानी उसी शख्सियत के साथ मेरी जब गुफ्तगू हुई, जब गुफ्तगू आगे बढ़ी, तो वो मैंने आपको उस दिन कहा था कि इमरान खान साहब के पास रास्ता एक बचा है कि वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुतनाज़ा बना दें। तो जिस दिन लाहौर वाला जलसा था, उस जलसे वाले दिन भी एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में मुझे एक पाकिस्तान की अहम शख्सियत ने ये वाली बात बताई कि जी के आज हो सकता है इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से रेजिग्नेशन मांग लें, यानी वो उनको मुतनाज़ा बनाएंगे। और यही एक रास्ता है उनके पास कि वो पाकिस्तान के अंदर जल्द इंतखाबात करवा सकें और फिर उनके अंदर कुछ मामलात सेट हैं। मतलब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर उनको अभी तक कुमक पहुंच रही है। तो वो जनरल बाजवा साहब को मुतनाज़ा बना के हालात ख़राब करेंगे। एक यही तरीका है कि पाकिस्तान के अंदर जल्द इंतखाबात करवाए जा सकें। और हो सकता है या तो वो आज खुद जलसे में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को मुतनाज़ा बना देंगे अपनी तकरीर के दौरान, या फिर 2 दिन बाद या 1 दिन बाद जो है वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बाकायदा कैंपेन शुरू कर दी जाएगी। यानी कि इमरान खान साहब अपने जो कुछ लोग हैं ना, चुनिंदा लोग जो होते हैं, उनके ज़रिए वो कैंपेन स्टार्ट करेंगे। और ये कैंपेन बाकायदा डिज़ाइन हुई है, ये कैंपेन, और इसके पीछे इमरान खान साहब एंड कंपनी है। और इमरान खान साहब के पीछे जाहिर है कि पाकिस्तान की कुछ ताकतवर हस्तियां हैं। तो बहुत बड़े लेवल पर ये वाली गेम चल रही है, बड़ी खुफिया चल रही है गेम। और इमरान खान साहब को, यानी कि जो जिनके होते हुए, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के होते हुए जिनकी दाल नहीं गल रही, वही होगी ना। एक ऑब्वियसली है, एक वैसे ही दिमाग में आती है बात कि ये मतलब कौन हो सकता है इसके पीछे। जाहिर है कि वो फिर आप देखते हैं ना कि बेनिफिशरी कौन है। तो बेनिफिशरी कौन है कि जो बाजवा साहब अगर मतलब पहले चले जाएं, 28 नवंबर अपनी तयशुदा रिटायरमेंट की डेट से पहले चले जाएं और इंतखाबात हों और पता नहीं क्या कुछ कोंकड़ाच हो। अब ये मनसूबा साजों के पास पाकिस्तान में हर तरह का, इत्थे कुछ भी हो सकता है, उड़दी जांदी मक्खी कोलो बांदर टुकर हो सकता है, इत्थे कुछ भी हो सकता है। तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में बड़े बड़े जो कहते हैं ना अनहोनियाँ जो होती हैं वो हो जाती हैं। तो मतलब मैं माजी के वो सारे वाक़यात आपको गिनाना शुरू करूं तो फिर वो इसके लिए एक अलग प्रोग्राम, बल्कि 2-3 प्रोग्राम चाहिए होंगे, 2-3 नशिस्तें चाहिए होंगी इसके लिए। तो इसी पर इक्तफा करें और आपके ज़हन में खुद ब खुद वो सारे वाक़यात आ रहे होंगे कि ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा हम तो हमारा जो कहते हैं रेफरेंस ऑफ माइंड जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो इदारे होते हैं। मैं उसकी मिसाल आपको दूंगा कि जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो हमने कहा था 3 दिन या 7 दिन, 3 दिन से पहले नहीं, 7 दिन से लेट नहीं। तो ये इमरान खान साहब फारिग हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहाँ पे आई, 8 मार्च को वो यानी जो स्पीकर सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर दायर हुई और 9 अप्रैल तक मामला इमरान खान साहब ने खींचा
وہ کسی دستوری ریفرنس چونکہ ہمارے ذہن میں نہیں، ہمارے ذہن میں وہی تھا، عمران خان صاحب کے پاس ریفرنس کچھ اور ہیں، آؤٹ آف دا باکس. تو اسی طرح جو کاریگر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ریفرنس کچھ اور ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو کانسٹیٹیوشن کا ریفرنس ہے نا، قانون کا ریفرنس ہے، انہوں نے کچھ اور ڈیزائن کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا جنرل باجوہ صاحب کو راستے سے ہٹانا اس وقت مشن ہے، اور اس مشن کے لیے باقاعدہ جو ایک کمپین تیار کی گئی ہے، پروفیشنلز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں. پروفیشنل کون ہوتے ہیں؟ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں ٹائپ ہوتی ہیں نا جی، جو آپ کو نعرے تخلیق کر کے دیتی ہیں، جو آپ کو کمپین کس ڈیزائن سے ہوگی، تصویر کہاں پہ لگے گی، امپیکٹ کس طرح کریٹ ہوتا ہے، یہ پوری ایک سائنس ہے. یہ کمیونیکیشن سٹڈیز میں اس کو ایک پوری جو ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے نا، مارکیٹنگ کے، آپ کے دماغ کے اوپر ہیمبر کس طرح کرنا ہے کہ آپ کے دل میں اتر جائے بات، اس طرح کر کے حملہ کرنا ہے، یہ پروپیگنڈا کا ایک طریقہ ہے. تو عمران خان صاحب نے باقاعدہ سروسز حاصل کی ہیں، اور عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی گیم میں اتنا ان کا جگرا نہیں ہے. اتنی بڑی گیم بغیر کسی سپورٹ کے اور اندرونی سپورٹ کے یہ ممکن نہیں ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان کے جید صحافی جو گیٹ نمبر 4 ہیں جی، اور میرا مطلب ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہر وقت چمٹا پکڑ کے عارف لوہار کی طرح وہ جگنی گاتے رہتے تھے سارا دن، اب وہ پاکستان کے DGISPR کے اوپر حملہ آور ہیں. وہ جید اینکر، جید صحافی. اور وہ کیوں حملہ آور ہیں؟ میرے تو طوطے اڑے ہوئے ہیں اس بات کو سوچ کے کہ جس بندے کو کھنگورا ہلکا سا کوئی وردی والا مار دے وہ بندہ لمحے پہ آئندہ. یہ صحافت، ان کی صحافت جو ہے وہ پانی کی طرح بہہ جاتی ہے، مطلب جسم سے خارج ہو جاتی ہے، ہر چیز گیلی ہو جاتی ہے ان کی صحافت کی. لیکن وہ ڈٹے کھڑے ہیں. اچھا کیوں کھڑے ہیں؟ پائن ان کو کمک کہیں اور سے آ رہی ہے. تو لہٰذا باجوہ صاحب جو ہیں ان کا قصور جو ہے وہ، میں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں. جو پہلا حملہ ہوا، میں نے وہ جو آپ کو بات بتائی تھی کہ وہ ایک شخصیت نے پوری مجھے یہ والی کہانی سنائی کہ یا تو عمران خان صاحب آج رات کو جلسے میں خود کر دیں گے، یا پھر وہ اپنے جو کمپین باقاعدہ سٹارٹ ہو جائے گی ایک آدھ دن بعد. اور وہی ہوئی. جو شہین صاحبائی صاحب ہیں 22 تاریخ کو تقریباً، جی ہاں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، یعنی 12:16 پر کل دوپہر کا یہ والا ہے. آج 23 تاریخ ہے سر، آج 23 تاریخ ہے. یہ کل انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، ٹھیک 2 دن بعد. وہ جو میں نے آپ کو یہ اپنا ولاگ کا ڈسکرپشن بھیجی ہے، یہ والا اگر آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس سے ٹھیک 2 دن بعد جنرل باجوہ کو جانا چاہیے. یہ شہین صاحبائی صاحب، یار شہین صاحبائی صاحب یہ اگر بات کر رہے ہیں، جس طرح میں نے پاکستان کے دیگر جید صحافیوں کا آپ کو ذکر کیا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ ARY کے اوپر جناب بہاریں چل رہی ہیں. اور ARY سر ٹیکس چوری سے لے کے سونے کی سمگلنگ اور پتہ نہیں کون کون سی ہر طرح کے دھندے میں ملوث. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے وائٹ کالر کرائم، سر جی یہ ڈرٹی کالر کرائم، مطلب ان کے یہ لتھڑے پڑے ہیں گند کے اندر، یعنی غیر قانونی حرکتوں کی، اگر سونے کی سمگلنگ، پتہ نہیں کون کون سے ان کے اوپر کیسز ہیں، ٹیکس چوری کے، بلا بلا. اور یہ عمران خان صاحب کی ان دنوں حمایت کر رہے ہیں، جب DGISPR نے کہا کہ ادارے لا تعلق ہیں، غیر سیاسی ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چیمپئن بنے کھڑے ہیں یار، مطلب یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جھوٹیاں خبریں چلائی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کی فیور میں، تو پھر اس کے پیچھے عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ اس طرح کے جن کے ہاتھ جو ہیں وہ جرائم کے ساتھ آلودہ ہوں، جو صاف ہاتھ نہ ہوں، وہ اس طرح کے انقلابی اقدامات نہیں کر سکتے حضور، اور کرمنل انقلاب لے کے نہیں آتے. اور یہ ان کی ٹوٹل کل ملا کے اوقات یہ ہے کہ مطلب ISPR کی طرف سے ایک ڈبہ آتا تھا اور ختم، ہر چیز ختم، قبلے تبدیل ہو جاتے تھے. لیکن اب یہ جناب عمران خان صاحب کی محبت میں یار ایڈی کی قیامت آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ARY کو بھی کہیں سے، ان سب کو کسی کی طرف سے اشارہ ہے، اور وہ جو اشارہ ہے وہ بیسیکلی جنرل باجوہ صاحب کے خلاف کوئی کھچڑی پک رہی ہے اندر کی اندر. میں پاکستان کے اداروں کو اسکینڈلائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ بات سمجھنا چاہتا ہوں. پھر اگر میں بڑی سادہ سی بات کروں کہ یہ پھر سب کچھ کس طرح ہو رہا ہے، کیا کھلی چھوٹ مل گئی ہے،
کیا کھلی آزادی ہے کہ آپ پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملہ آور ہوں، پاکستان کے اداروں کے اوپر بھی حملہ آور ہوں؟ جب کوئی ایک صحافی مطیع اللہ جان جیسا ایک سوال کر لے تو جناب وہ غدار قرار دیا جائے، پکڑا جائے، اور یہ جناب ڈائریکٹ حملہ آور ہوں، نام لے لے کے حملہ آور ہوں اور پرسنل ہوں، ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت کھڑی ہے۔ تو شاہین اختر صاحبائی صاحب جن کی پوری صحافت جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے در پر وہ منگتے والے حال کی صورت میں ہے، یعنی یہ وہیں سے ملتا تھا، وہیں سے آتا تھا، وہیں سے کھاتے تھے، کبھی وہ واشنگٹن میں ان کو نمائندہ بنا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو یہ مطلب یہ پاکستان کے ہر جمہوری جو سیٹ اپ تھا اس کے خلاف رہے ہیں ہمیشہ سے۔ یہ فرماتے ہیں جنرل باجوہ کو جانا چاہیے، یار اس کے اوپر ان کو نشان حیدر دے دیں، یہ اتنے دلیر کس طرح ہو گئے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ بے شمار فوجیوں سے بات کرنے کے بعد میرا تجزیہ ہے کہ جنرل باجوہ نے فوج کو بہت نقصان پہنچا دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شاہین اختر صاحبائی صاحب اب بتائیں گے کہ فوج کو نقصان پہنچ گیا ہے، اور نقصان کیا پہنچا ہے کہ انہوں نے فوج کو غیر سیاسی کر دیا ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ برملا کہا کہ پچھلے 2.5 سال سے آپ کو پاکستان کی فوج کی طرف سے کہیں پر کوئی مداخلت نظر آئی؟ کسی ضمنی انتخابات میں ہمارے فٹ پرنٹس کہیں پر آپ کو ملے؟ پچھلے 2.5 سال سے انہوں نے عمران خان صاحب سے توبہ کر لی ہے کہ یہ تجربہ 4 حرف بھیجتے ہیں اس طرح کے تجربات کے اوپر۔ سیاستدان جانے، ان کا کام جانے، ہم نے پاکستان کے دستور اور آئین کے مطابق چلنا ہے۔ کوئی غلط فیصلہ ہے یہ؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بطور عام پاکستانی، مطلب کوئی ضروری ہے کہ جناب وہ کسی کو پکڑ کے لائیں اور جناب کسی کو بچائیں؟ مطلب مجھے کیوں نہیں بچایا؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کا نیریٹو ہے، اور اس جرم کی سزا یہ پاکستان کی فوج کو بطور ادارہ دے رہے ہیں۔ ہم پاکستان کی فوج کے جو جمہوریت پسند ہے، پہلے دن سے پاکستان کی فوج کے سیاسی کردار کے مخالف ہیں۔ اس سیاسی کردار نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، اور شاہین اختر صاحبائی اینڈ تمام کمپنی جو ہے اے آر وائی گروپ کے تمام چیتے، وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج سیاسی کردار ادا کرے، پاکستان کا بیڑا غرق ہو، یہ وہ چاہتے ہیں۔ تو جناب علی وہ کہتے ہیں کہ مطلب فوج یہ سمجھ رہی جنرل باجوہ نے نقصان پہنچا دیتا فوج کو، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت، تو نقصان پہنچا دیا اور انہیں ہٹ جانا چاہیے۔ یہ شاہین اختر صاحبائی صاحب نے پتہ نہیں کہاں پہ صحافت کی ہے، کیا ان کو پاکستان کی فوج کے سٹرکچر کا نہیں پتہ؟ چلیں بہرحال، کیونکہ یہ تنازع جلدی حل ہونا چاہیے۔ کیڑا تنازع ہے جناب؟ کیڑا تنازع ہے شاہین اختر صاحبائی صاحب؟ بڈھے بارے قبر چلتا کچھ خدا دا خوف کھاؤ، آپ نے اللہ کو جان دینی ہے۔ اس عمر میں اور کیا نچوڑنا ہے آپ نے اس ملک سے؟ اس عمر میں آپ نے کون سے فیتے لگوانے ہیں، اور کون سے میڈل لینے ہیں آپ نے، اور کون سی اور جائیدادیں بنانی ہیں آپ نے، کون سے عہدے چاہیے آپ کو؟ اگر کسی کو برا لگے تو معافی، میں نے صرف پاکستان کا سوچا ہے، آج تک انہوں نے پاکستان کا نہیں سوچا، نہ ان جیسوں نے پاکستان کا سوچا ہے۔ میں قصہ مختصر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور اعلیٰ کے کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ عمران خان صاحب جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے پیچھے پڑے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، باقاعدہ آرگنائزڈ کمپین شروع کروا رہے ہیں، اور اس وقت ریٹائرڈ جو پاکستان آرمی کے افسر ہیں وہ جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کامران خان صاحب جو ان کے نام لے لے کے باتیں بتا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کسی اور کے اشارے کے اوپر چل رہے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے اندر جو یونٹی آف کمانڈ ہے اس کا خاتمہ ہو، یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے اندر کوئی تنازع پیدا ہو، یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کا جو ڈسپلن ہے، جو اتحاد ہے، جو یگانگت ہے، کہ جو چیف آرمی سٹاف کے نیچے پوری کمانڈ میں پوری فوج ایک مکے کی طرح ہوتی ہے، وہ اس کو بکھیرنا چاہتے ہیں صرف اور صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے۔ یہ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں ہے، پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے ارادے ہیں، اور یہ جو کر رہا ہے وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، یہ بات طے شدہ ہے۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے، میں نے کئی دفعہ آپ کو وہ والی بات بتائی ہے، پاکستان کے سابق صدر کو جب پاکستان کی ایک یعنی پیپلز پارٹی کے جب انقلابی بیٹھ کے کہہ رہے تھے تسی فوج نو تو انہوں نے وہ والی بات کہی تھی، بڑی سنہری حروف میں لکھی جانی چاہیے، کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اگر نہیں ہوگی تو پاکستان نہیں ہوگا، ہم پاکستان کی فوج کے خلاف نہیں ہیں اور نہ ہم ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مثال دی تھی کہ آپ
عراق کی مثال دیکھ لیں، شام کی مثال دیکھ لیں، افغانستان کی مثال دیکھ لیں. پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ڈسمینٹل ہو. یہ پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا ہے. ہمیں بہت احتیاط سے چلنا ہے. نواز شریف صاحب یہی کہتے تھے کہ یار ہم دو چار جو افسر ہوتے ہیں بڑے، وہ جب کوئی پولیٹیکل کریکٹر کوئی اپنا کردار ادا کرنا شروع کرتے ہیں، سیاست میں اپنا کوئی ایجنڈا لے کے آتے ہیں، تو نقصان پاکستان کا ہے. پاکستان کی فوج بدنام ہوتی ہے. اور یہ پاکستان کی فوج کو اس لیے بدنام کر رہے ہیں کہ ہماری دیہڑیاں کیوں نہیں لگ رہی، ہمیں اقتدار سے نکالا گیا، ایک تحریک عدم اعتماد آئی، آپ نے ان کی ٹانگیں کیوں نہیں توڑی پکڑ کے ان کو. تو حضور اعلیٰ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب انڈر سویئر تھریٹ ہیں. ان کے خلاف ایک شدید خوفناک کمپین چل چکی ہے. انہوں نے 6 مہینے برداشت کر لو یار، 6 مہینے بنتے ہیں نا جی. یہ مہینہ ہے اپریل، آلموسٹ ختم ہونے والا ہے، 23 ہے اپریل کی، اور نومبر میں انہیں چلنا ہے. اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، 7 مہینے. صبر کر لو یار. 7 مہینے میں کوئی قیامت آ جائے گی، صبر کر لو. اگلا آ جائے گا آرمی چیف، اس کی مرضی، اس نے اس کو غیر سیاسی رکھنا ہے یا سیاسی رکھنا ہے. انہوں نے آ کے آپ کو چم کے چٹ کے پھر آپ کو اقتدار میں لے کے آنا ہے. الیکشن بھی ہو سکتا ہے کہ جلدی ہو جائے، مطلب ہو ہی جائیں گے، مطلب سال 1.5 سال کون سا کوئی قیامت آ گئی ہے. اپنے ٹائم پہ اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، پہلے بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. جو قانونی جو انہوں نے وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی، اصلاحات کرنی ہے، کر لینے دیں، کوئی قیامت آ جائے گی. لیکن ظاہر ہے کہ ووٹ کے ذریعے یہ لوگ نہیں آ سکتے، جو یہ چور دروازوں سے آ سکتے ہیں. یہ سیاسی یتیم ہے، سیاسی یتیم. کسی نہ کسی جنرل کی ان کو چھتر چھایا چاہیے ہوتی ہے. جنرل میت گل کی چاہیے، جنرل مجیب کی چاہیے، وہ نہیں رہے تو جنرل شجاع پاشا چاہیے. جنرل شجاع پاشا نہیں، جنرل ظہیر الاسلام چاہیے. جنرل ظہیر الاسلام نہیں ہے تو پھر ریحان شریف چاہیے. ریحان شریف صاحب نہیں ہے تو پھر کوئی اور چاہیے. اس لیے میں وہ فوج کی جو کمانڈ ہے میں اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہونا چاہ رہا لیکن اب کیا ہے، مطلب یہ جائے، یہ چونکہ غیر سیاسی ہو گیا، اس نے پوری فوج کا جناب قبلہ برباد کر دیا، غیر سیاسی کر دیا. اس کو کسی طرح ملعون قرار دیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں اور کسی طریقے جناب اپنی مرضی کا کوئی لے کے آئیں. یار آپ کی مرضی کا نہیں آ سکتا سسٹم کے مطابق. آپ کی مرضی کا اگر آنا ہوتا تو آپ وزیر اعظم ہوں گے تو آئے گا. تو سمجھیں اس بات کو. آپ پاکستان کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کو سمجھیں. یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. یہ جو ٹرینڈ چل رہے ہیں اس طرح کے، اول تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور لوگوں کو شٹ اپ کال دینی چاہیے کہ اگر پاکستان کی فوج غیر سیاسی ہوئی ہے تو یہ پاکستان کے جمہوریت پسندوں کا اصلی مطالبہ تھا، پہلے دن سے مطالبہ تھا. یہ قائد اعظم کی خواہش تھی. یہ دنیا بھر کے جمہوری معاشروں کا بنیادی زرعی اصول ہے کہ یعنی دنیا کی ہر فوج کو غیر سیاسی ہونا چاہیے اور ان کو کسی بھی ملک کے معاملات کا فیصلہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. ان کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. اگر یہ فوج نے فیصلہ کیا ہے تو اس میں خیر خواہی ہے، یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج پرانے پیٹرن پر جائے، وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. ان کو پاکستان کے عوام کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ RTS کے ذریعے ہی ہم آ سکتے ہیں، یا کسی EVM کے ذریعے ہم آ سکتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی ان کو شجاع پاشا چاہیے، یا ان کو کوئی نہ کوئی ظہیر الاسلام چاہیے، کوئی نہ کوئی حمید گل چاہیے، پھر ہی وہ آ سکتے ہیں. ان کو خود پر نہ بھروسہ ہے، نہ عوام کے اوپر بھروسہ ہے. ان کو ٹرسٹ نہیں ہے ووٹ کی طاقت کے اوپر. تو میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے اور ان کو کامیاب ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ پاکستان کی قوم کو ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے. یہ مٹھی بھر ہیں. ویسے بھی جو جلسہ ہوتا ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا ووٹ میں، یہ بات سمجھیں. تو مطلب ایک جلسے میں کتنے زیادہ لوگ آپ اکٹھے کر لیں گے؟ ایک حلقے کے جتنے ووٹر ہوتے ہیں وہ کسی بھی جلسے سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں جتنے سے بڑا جتنا مرضی جلسہ ہوا ہے وہ ایک قومی اسمبلی کے حلقے سے ووٹروں سے کم ہوتا ہے، اس کی تعداد کم ہوتی ہے. تو جلسوں سے مروب نہیں ہونا چاہیے. ان کو جلسے کرنے دیں. اور انہوں نے جو ایک غلیظ کمپین شروع کی ہوئی ہے پاکستان کی فوج کے خلاف، اس کو کاؤنٹر کریں. پاکستان کی فوج اگر غیر سیاسی ہوئی ہے تو اس کو سپورٹ کریں کہ وہ غیر سیاسی ہی رہے. دباؤ میں آ کے وہ کوئی پولیٹیکل کردار ادا نہ کرے. اور جنرل باجوہ صاحب، ان کے کچھ 6-7 مہینے رہ گئے ہیں.
اور وہ جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. وہ ایک اچھا فیصلہ انہوں نے کیا ہے, ماضی کو چھوڑ دیں. وہ 2.5 سال سے انہوں نے, ان کا کھلا چیلنج ہے کہ 2.5 سال سے آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے کسی کام کے میں مداخلت میں آپ کو کوئی ثبوت ملا ہے کسی قسم کا. کھلا چیلنج ہے, اگر کسی کو ملا تو لے آئے. یہ جن کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جناب کہ یہ چور حکومت میں لے آئے ہیں, وہ پھر کوئی ثبوت دے دیں کہ جی کہ یہ لے کے آئے ہیں اور اس کے پیچھے ان کی سیاسی مداخلت تھی, وہ ثابت کر دیں. جھوٹا ثابت کرے پاکستان کی فوج کو, ڈی جی اے ایس پی آر کو. اگر نہیں کر سکتے تو پھر چپ کر کے بیٹھو یار. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.